औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल तौबा और आयत हम पढ़ते हैं आज 73। या अय्युहन नबीय्यु, ए नबी, जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीना। या अय्युहन नबीय्यु जाहिद, ए नबी जहाद करें। अब किस चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है? जहाद का। तो जहाद करें। आपको पता है कि जहाद जो है वो किसको कहते हैं? मतलब ये कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जहद से निकला है। जहाद यानी कोशिश और स्ट्रगल करना। किसी भी अच्छे नेक काम के लिए जो आप कोशिश करते हैं उसको जहाद कहते हैं। तो जहाद में इंसान जो है देखा जाए तो हर वक्त ही रहता है। यानी हम जो भी सुबह से शाम तक जो अपनी अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम जहाद में हैं। मसलन हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और 5 वक्त की नमाज जो है वो उसके औकात पर पढ़नी, उसके लिए जद्दोजहद करना, तो ये जहाद है। और फिर ये भी जहाद है कि सख्त सर्दी का ज़माना हो और उठ के फजर के वक़्त या तहज्जुद के वक़्त उठ के अपना नरम नरम बिस्तर छोड़ना, लिहाफ से निकलना और वज़ू करना, तो ये सब क्या है? ये जहाद ही तो है। तो देखा जाए तो एक मुसलमान अगर वो मोमिन नहीं भी है, उस स्टेज तक अगर मोमिन की स्टेज तक नहीं भी पहुंचा, तो लेकिन वो एक एज ए मुसलमान हर वक्त जो है वो इन चीज़ों में रहता है, कोशिश में रहता है, जहाद में रहता है। हम तो घर की नमाज की बात कर रही हैं ख़वातीन, लेकिन जो हमारे भाई हैं, मर्द हजरात हैं, वो 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने के लिए टाइम पर मस्जिद में जाते हैं। और बाज़ तो अल्लाह के बंदे इतने अच्छे और नेक होते हैं कि वो पहली सफ़ में ही उनका मकसद होता है जाना। तो ये क्या है? ये कोशिश है, ये जहाद है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अपने नबी को हुक्म दे रहे हैं कि या अय्युहन नबीय्यु जाहिद, जहाद करें। तो जहाद के बारे में हम जान गए कि क्या है। आगे किसके साथ नबी को कहा जा रहा है कि जहाद करें? अल कुफारा वल मुनाफिकीना, कफ़ार के साथ और मुनाफिकीन के साथ। क्योंकि आपका जो वास्ता था, आप जो आपका सामना था मक्का में, वो इन्हीं लोगों के साथ था। मुशरिकीन थे, कफ़ार थे, मुनाफिकीन थे, इनके साथ वास्ता रहता था। तो इनके साथ, कफ़ार के साथ और मुनाफिकीन के साथ जहाद करने को कहा जा रहा है। तो ये भी याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुनाफिकीन के साथ जो है वो जंग के ज़रिए जहाद नहीं किया, यानी तलवार के ज़रिए जहाद नहीं किया। उनको हमेशा जो है वो कुरान पाक के ज़रिए समझाया, अल्लाह की आयात के ज़रिए समझाया, और यही एक जहाद है। कफ़ार से मौके के मुताबिक फिर भी जो है वो तलवार के साथ जहाद किया है। तो कत्ताल करना ये भी जहाद की एक किस्म है। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर जहाद का कहा जा रहा है, कत्ताल का नहीं कहा जा रहा। इनसे जहाद करो। अब देखें, पहले तो
ابتدا میں یعنی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ کہا گیا تھا کہ ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کرو، نرمی سے پیش آؤ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن اب جو ہے کفار کو جب جہاد ان کے ساتھ کرنے کو کہا جا رہا ہے تو اگلی بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اب وغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی بھی اختیار کرو. اب سختی کیسے اختیار کریں؟ مطلب یہ کہ ان کو درگزر بہت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت معاف کیا، حجتیں اب تمام پوری ہو گئیں. اب کیا ہے، اب ان کے ساتھ ذرا سختی کا برتاؤ کریں، کیونکہ بعض اوقات نا سختی کرنا بھی ضروری ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، ایک انسان ہے وہ مسلمان ہے، اپنے بہن بھائی اور قریبی رشتہ داروں کو تنگ کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، فریب دیتا ہے، دھوکے باز ہے، بار بار رشتہ داروں کو وہ دھوکا دیتا ہے، تو پھر لوگ اس پر پھر سختی کرتے ہیں کہ اب تم پر بھروسہ نہیں کرنا، اور اس کی خبر ہوتی ہے، اس کی خبر لی جاتی ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے. تو اسی طرح اب کفار کی بھی یہ باری آ گئی اور منافقین کی کہ اب ان کے ساتھ ذرا سختی کا برتاؤ کیا جائے. یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، جان لگاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اس کے بعد وہ جو ہے وہ بڑا ہو کر پھر بھی اسی طرح کوئی باپ کے ساتھ کوئی زبان درازی کرے یا باپ کی قدر نہ کرے تو پھر اس پر سختی کرنی پڑتی ہے، باپ کو بھی اس کے ساتھ سخت ہونا پڑتا ہے. بہرحال جہاد جو ہے وہ بڑے پیمانے پر بھی کی جانے والی کوشش کو کہتے ہیں، اور جہاد جو ہے وہ دشمن سے بھی ہوتا ہے. جہاد جو ہے وہ جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ دیکھا جائے تو اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، کہ انسان نے اپنے نفس کو جو ہے وہ مارنا ہے. یعنی ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں خواہشات پر ابھارتا ہے، اور کبھی کبھی ہم صبح کے ٹائم اٹھنے میں سستی کرتے ہیں، نفس کی بات مانتے ہیں، اس پر تلوار چلا سکتے ہیں آپ اپنے نفس پر. تو یہ نفس پر تلوار چلانا نفس کے ساتھ قتال بھی ہے اور جہاد بھی ہے. ٹھیک ہے، تو بس اس طرح جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ کرو. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جب انسان صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، اچھائیوں کی طرف چلنا چاہتا ہے، نیکیوں کی طرف آنا چاہتا ہے، جیسے قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، تو آپ کو کئی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، کئی مصیبتیں، کئی اذیتیں پیش آتی ہیں. ان اذیتوں کو ہٹانا، راستے سے رکاوٹوں کو دور کرنا، یہی جہاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ان کو سمجھانے کا کہا ہے کہ یہ کفار جو ہیں یہ ان کو سمجھایا جائے سب سے بڑے طریقے سے، اور وہ کیا ہے، وہ جہاد کے ذریعے ان سے جہاد کیا جائے. اچھا، جب قتال کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال کے بارے میں فرمایا کہ قتال جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ بھی جہاد کی طرح رکنے والی چیز نہیں ہے ویسے، لیکن یہ موقع محل دیکھ کے ہوتا ہے. جہاد ہر وقت جاری رہتا ہے، لیکن قتال موقع کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہی رہتا ہے کہیں نہ کہیں دنیا میں کسی بھی صورت میں. جیسے آپ ذرا پیچھے چل جائیں تاریخ میں، 1965 میں جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو پھر ان کو ان کا جواب دینا پڑا، ان کے ساتھ قتال ہوا. اور آج بھی اگر ہم نظر ڈالیں افغانستان پر، تو افغانستان پر بھی جیسے امریکہ نے جو ہے وہ حملہ کیا، ان کے گھر پر جو ہے وہ حملہ کر دیا، جہاں وہ رہتے ہیں، ان کا ملک، ان کا دیس، ان کا گھر، ان پہ حملہ کیا، تو پھر ان کو جواب دینا، ان کے ساتھ قتال کرنا بھی بنتا ہے. اس طرح کشمیر کو بھی دیکھ لیں، تو یہ مختلف جگہوں پہ موقع کے لحاظ سے قتال بھی ہوتا رہتا ہے. اب یہ جس طرح امریکہ نے حملہ کیا نا، تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
تمہارے گھر میں کوئی چور آ جائے تو پھر کیا ہے کہ اگر وہ تم پر حملہ کرے اور تم اس کو چور کو اپنی چیزوں کی حفاظت کرو، اپنا بچاؤ کرو، اور اگر اس بچاؤ میں وہ تمہیں مار دیتا ہے تو تم شہید ہو، اور اگر وہ تم اسے مار دیتے ہو تو پھر تم پر کوئی توان نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنی جان جو ہے نا، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو مارا ہے۔ اچھا، ایک اس آیت کی وضاحت جو ہے نا وہ سورۃ الفرقان میں آیت 52 ہے، اس سے بھی ہو جاتی ہے اس کی وضاحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُوهُم بِهِ، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کا کہا نہ مانیں، اور وَجَاهِدُوهُم بِهِ اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ جہادًا کبیرہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد کریں قرآن کے ساتھ۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو جہاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، اور پھر سخت برتاؤ کریں ان کے ساتھ، ذرا سختی کریں، واغلظ علیہم، اور پھر خبر دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کو درگزر کرو، ان کو معاف کرو، جو بھی کرو ان کے لیے استغفار کرو، لیکن انہوں نے باز نہیں آنا، تو ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وَمَأْوَاهُمْ جہنم، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور وہ جہنم کیسی ہے؟ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری رہنے کی وہ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچائے، عذاب سے بچائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من